बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे हम अपने तमाम देखने वालों को। नाज़रीन, पाक फ़ौज अपने दुश्मन को धूल चटाने के लिए इस वक्त मुकम्मल तौर पे तैयार है। सियासी लिहाज की बात करें तो वहाँ पर भी इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दीगर ममालिक के साथ राब्ते में आ चुकी है, बल्कि इन्होंने राब्ते अपने तेज़ भी कर दिए हैं। याद रहे कि जंग किसी मसाइल का हल नहीं होती कभी भी। जो मसाइल की जड़ है या तबाही की जड़ है वो इन जंगों से ही बनती और उभरती है। पाकिस्तान पहले दिन से ऑनवर्ड आज तक समझदारी का मुजाहरा कर रहा है और इससे वाकिफ भी नजर आता है, मगर बदकिस्मती से जो हमारा दुश्मन है भारतीय सरकार या उनकी सेना है वो इससे हमें नाआशना महसूस होती है। लेकिन देखना ये होगा कि ये जो टेंशन इस वक्त दोनों देशों के दरमियान है, क्या दीगर ममालिक इस टेंशन में किसी भी मुमकिना एडवेंचर को रुकवा पाएंगे। आज प्रोग्राम मुकाबिल में इसी के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। आमिर साहब, जिस तरह से दीगर ममालिक की मैंने बात की, कल जो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने शहबाज शरीफ साहब से बात की, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, और फिर रात को ही एक घंटी बजी और वो घंटी भारत की तरफ थी, वहाँ भी बातचीत की गई। मुमकिन हल कुछ नज़र आ रहा है? मेरा ख्याल है जो टेंशन है वो रुक पाएगी, ख़त्म हो पाएगी? जी, टेंशन तो पता नहीं कुछ अर्सा लग जाएगा ख़त्म होने में। अच्छा। मगर फौरी तौर पे जो जंग के बादल मंडला रहे थे थोड़े से छटे हैं। अच्छा। और मार्क रूबियो का ज़ाहिर है वज़ीर ख़ारजा हैं अमेरिका के, उनका फ़ोन आना बहुत अहम बात है। पैटर्न ये रहा है माजी का कि उनका अमेरिका की तरफ से ये कॉल्स तब आती हैं जब बहुत ज़्यादा टेंशन की फ़िज़ा बढ़ जाती है, एस्केलेशन ज़रा एक ख़ास लेवल पे चली जाती है। तो इस दफ़ा जो ज़रा पहले ही ये कॉल आ गई है, ये इसकी वजूहात ये भी हो सकती हैं कि दुनिया में कोई भी नहीं चाहता, ज़ाहिर है दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं और जंग किसी की भी ख्वाहिश नहीं होती है। पहले ही रेस्ट्रेंट का बड़ी ताकतें भी, दरमियानी ताकतें भी, छोटी ताकतें भी, सारी दुनिया यही कहती है कि जनाब नहीं करना चाहिए। अमेरिका के लिए उनके प्लेट में ट्रंप की बहुत कुछ पहले ही मौजूद है कि वो यूक्रेन भी डील कर रहे हैं, गजा भी डील कर रहे हैं, यूरोप से भी टेंशन चल रही है, टैरिफ तजारती जंग जो है उसके अंदर उसके इंटरनेशनल रिपरकशंस भी हैं। फिर सबसे ज़्यादा दाखिली मसाइल उनके लिए हैं कि उसकी वजह से महंगाई, बेरोज़गारी बढ़ रही है और फिर उनको लोकल इंडस्ट्री और डॉलर की जो है बाकी करेंसियों के मुकाबले गिरावट नज़र आ रही है। तो उनका अंदरूनी जो है मुश्किलात इतनी ज़्यादा हैं कि वो उन मुश्किलात में एक पाकिस्तान इंडिया का तनाव जो है वो ऐड नहीं करना चाहते। यहाँ पे उनकी कॉल जो आई वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को आई और इंडिया में उन्होंने उनके जो खारजा के वज़ीर हैं, वज़ीर ख़ारजा जयशंकर, उनको कॉल की। क्यों आमिर साहब? दोनों तरफ अगर डेजिग्नेशन अमेरिका का भी वही है, भारत की तरफ भी वही, उन्होंने अपने साथ के शख्स को कॉल की, पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को इन्वॉल्व करने का क्या मकसद है? इसको डिपेंड करता है आप किस तरह देखते हैं। इंडिया जो है वो अपने बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल कॉन्शियस हैं और वो अपने हर मनसब से बात करते हैं और उनके यहाँ ये है कि वज़ीर आज़म जो है चीफ एग्जेक्टिव से ही दूसरे मुल्क की बात करेगा, फॉरेन मिनिस्टर से फॉरेन सेक्रेटरी वो है। हमारे यहाँ ये एक तरीका कार रहा है, इसको हमारी खूबी कह लें, ख़राबी कह लें कि हम कोई इतने प्रोटोकॉल के वो नहीं करते। यहाँ असिस्टेंट सेक्रेटरी भी आते रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर जो है ना उनको मिल लेते हैं। अच्छा। इसको आप अपनी समझ लें कि सिस्टम की ख़राबी है या अच्छाई है कि हम इन चीज़ों में इतना नहीं घुसते, हमें परवाह नहीं होती। दूसरा ये है कि हमारी इंडिया जो है अपने आप को वो बहुत वो बिग लीग में समझता है और उनका हमेशा ये इशू रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो है ब्रिक्स की मीटिंग होने जा रही है, उसकी क्योंकि सरबराही शी जिनपिंग कर रहे हैं, चीन के सदर कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो मोदी साहब खुद नहीं जा रहे और अपने वज़ीर ख़ारजा को भेज रहे हैं। तो उसका ये लोग मतलब ले रहे हैं कि वो शी जिनपिंग की सरबराही में मोदी साहब नहीं जाना चाहते, इसलिए वो अपना एक जूनियर, हालांकि वो समिट है उसके अंदर ज़्यादातर बाकी जो हैं रूस के, ब्राज़ील के, साउथ अफ्रीका के चीफ एग्जीक्यूटिव जा रहे हैं। तो वहाँ पे ये इंडिया का ये इशू रहता है। बहरहाल पॉइंट ये है कि उनकी कॉल आने से ये थोड़ा सा आई एम श्योर कि उन्होंने स्टेबलाइज करने की कोशिश की है और आई एम श्योर जो दोनों तरफ से बयानात आए हैं कि उन्होंने चीज़ों को डी एस्केलेट करने के लिए कहा गया है। याद रहे कि इससे पहले जो सबसे बड़ा पाकिस्तान इंडिया का जंगों के अलावा जो स्टैंड ऑफ रहा
وہ 2001 اور 2002 کے اندر جب انڈیا پاکستان کا ہوا اسے وہ آپریشن پاکرام کہتے ہیں. ہمارا کوڈ نیم اتنا کوئی ہم نے نہیں تھا دیا, مگر وہ ٹینشن بہت زیادہ ہوئی تھی. بھارت کے جو ہے کوئی 1800 کے قریب کیجویلٹی ہوئی تھی. ہمارے فگرز کو اتنے کلیئر نہیں مگر بہت کم تھے. اس کے اندر جو ہے پورا ایک سال تقریباً جو ہے 13 دسمبر 2001 سے لے کے اکتوبر 2024 تک یہ سٹینڈ آف رہا تھا, اور فلی موبلائزڈ آرمیز رہی تھیں. ان کے کوئی 5 لاکھ فوج, 1,45,000 تو ریگولر فورسز موبلائز تھی, ریزروز علیحدہ. ہماری بھی 40-45 ہزار کی فورسز موبلائز تھی. مگر وہ لاسٹ موبلائزیشن ہوئی ہے یہ جنگوں میں. جب یہ جنگ شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے وہ موبلائزیشن ہے کہ کون کس سپیڈ سے کرتا ہے, وہ اپنے جو ہے کون سے ٹروپس کس جگہ موو کرتے ہیں, یہ وار گیمنگ ہوتی ہے. اور جس طرح پرانے زمانے میں جنگوں کے اندر شطرنج کی چال کی طرح وہ وہیں کئی دفعہ فیصلے ہو جاتے ہیں, پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں مات ہو گئی. آپ نے بہتر طریقے سے اگر پوزیشننگ کر لی اپنی تو جنگ آدھی ادھر ہی جیت جاتی ہے. تو اس میں ہماری موبلائزیشن بڑی فاسٹ ہوئی تھی اور بڑی سوئفٹ, اور ہم نے اپنی ٹروپس کس طریقے سے موومنٹ کر دی تھی کہ انڈیا کا سرپرائز کا ایلیمنٹ اور سپیڈ کا ایلیمنٹ جو ہے وہ بہت برے طریقے سے مات کھا گیا تھا. انڈیا بہرحال جو ہے وہ بہت بڑا ایک تو ملک ہے, پھر ان کی موبلائزیشن ڈیفیکلٹ ہے, اور اس وقت خاص طور پہ کیونکہ ان کا چائنا کا بارڈر بھی LAC جو ہے لائن آف ایکچوئل کنٹرول جسے کہتے ہیں وہ بھی ہاٹ ہے. وہاں بھی ایک بہت حصہ فوج کا ان کے لگا ہوا ہے, تو وہ مزید موبلائزیشن وہ دور ہے. تو اس لیے ہم بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی امکان ہے تو وہ جو ہے وہ کوئی ایڈونچرزم کا, جس طرح انہوں نے مبینہ سرجیکل سٹرائک کی تھی, یا خدا نہ خواستہ اس سے آگے کی چیز ہے ایئر فورس کا کوئی وہ پاکستان کی لائنز ریڈ لائنز کراس کریں, مگر شاید وہ نہیں کریں گے. انڈیا کے جو سینئر ایلیمنٹس ہیں, جو سنجیدہ مبصرین ہیں, جو کہ پروپیگنڈے کی بات نہیں کرتے, ان کی طرف سے یہی اشارے آتے ہیں. ہم نے پروین سونی کی بات کی, 2-3 کتابوں کے مصنف ہیں, ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ کسی قسم کی ہاٹ وار یا ایئر فورس کا بارڈر کراس کرنا ابھینندن کی طرح یہ پاسبل نہیں ہے. ہاں بارڈر کے اس پار سے گولہ باری جاری رہے گی, اشتعال انگیزی رہے گی, کراس سیز فائر کی وائلیشنیں ہوں گی, یہ چیزیں ہوتی رہیں گی. آج اسی بات کو امرجیت سنگھ دلت, یہ انٹیلیجنس چیف انڈیا کی جو ہے بیورو آف انٹیلیجنس اس کے بھی چیف رہے ہوئے ہیں, یہ سیکریٹری را کے بھی رہے ہوئے ہیں, جو ہے ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ جو ان کا ہے را کے سیکریٹری بھی رہے ہوئے ہیں. پھر یہ 2001-2 میں واجپئی کے دنوں میں کشمیر کے مشیر بھی رہے ہوئے ہیں, اور انہوں نے بڑی مشہور کتاب جو ہے سپائی کرونیکلز جنرل اسد درانی کے ساتھ مل کے لکھی تھی, اور یہاں بڑی اس کی جو ہے نا اس کے اوپر شور مچایا گیا تھا. مگر کھل کے بات کرتے ہیں, ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہ کنسسٹنٹلی یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کا یہ کہنا کہ جی 370 کے بعد کشمیر جو ہے انہوں نے برداشت کر لیا اور وہ بالکل نارملائز ہوا ہے, ان کا جی بالکل بھی نارملائز نہیں ہوا. غلط ہے بات, یہ بالکل, اور یہ بالکل سیکورٹی کا لیپس ہے, یہ انڈین گورنمنٹ کا, انڈین ایڈمنسٹریشن کا, کشمیر ایڈمنسٹریشن کا, کہ انہوں نے وہاں پہ سیکورٹی نہیں دی, یہ لیپس ہے. ان کے بھی خیال میں پاکستان اور بھارت کی باقاعدہ جنگ کا امکان نہیں ہے. ہاں محدود کارروائی ممکن ہے, اور جوہری جنگ کی باتیں وغیرہ یہ صرف ڈرانے کے لیے ہیں, یہ پوسچرنگ ہے. اس صورتحال میں جنگ آخری اور بدترین آپشن ہوتی ہے, اور ان کا جی بات چیت جو ہے بیک چینل کی ہر دور میں رہی ہے, مگر اس وقت بھی شاید جاری رہے گی, اور یہ دوسرے ممالک کے ذریعے بھی ہوتی ہے اور ڈائریکٹلی بھی کی جاتی ہے. اور ان کا خیال ہے کہ یہ وہ کہتے ہیں آئی ایم شور ابھی بھی جاری ہوگی. انہوں نے کہا جی ماحول درمیان میں خراب ہوتا ہے, مگر حالات سنوارنے کے اور بھی طریقے ہیں, اور جو ہے سعودی عربیہ, ایران, UAE ایسے ملک جو ہیں ثالثی کرا سکتے ہیں. اب یہ ہے بات کہ پاکستان کی طرف سے کیونکہ 2 وزراء جو ہیں, ایک خواجہ آصف ظاہر ہے ڈیفنس منسٹر, انہوں نے 3-4 روز پہلے یہ کہا کہ جنگ کا امکان ہے, 2 سے 3 دن بھی انہوں نے تو کہہ دیا. یہ بعد انہوں نے کلیریفیکیشن کر کے اس کو تھوڑا سا جو ہے یہ اس کی نرم کیا کہ میرا مطلب تھا کہ یہ امکان ہو سکتا ہے.
مگر یہ پرسوں رات کو لیٹ نائٹ 12-1 بجے کے قریب عطا تارڑ صاحب کا ٹی وی کے اوپر یہ بیان آیا کہ 12 سے 36 گھنٹے میں جنگ ہو سکتی ہے. 24 سے 36 جی 24 سے 36 گھنٹے کے اندر جنگ ہو سکتی ہے. تو ابھی 48 گھنٹے گزر گئے ہیں اس بات کو, تو یہ نہیں ہوا. اور جو ہے یہ ہمارا بھی اور انڈیا کے ماہرین کا بھی یہ خیال ہے, یو سی جنگ کا کیا مطلب ہے. جنگ ایڈونچرزم بھی یہ ہے کہ اگر کوئی جو ہے فار ایگزامپل ہماری ایئر سپیس کی وائلیشن کرتے ہیں یا کوئی مبینہ سرجیکل سٹرائک کا ان کے بڑا پاپولر فریز ہے تو وہ بھی جنگ ہے. مگر جس سے پراپرلی جنگ کہا جاتا ہے, انٹرنیشنل بارڈر کی وائلیشن ہوتی ہے, اس کے اشارے آ جاتے ہیں. وہ اشارے نہیں آئے. اشارے کیا ہوتے ہیں؟ اشارے یہ ہوتی ہے سب سے پہلی بات کہ آپ ایک قسم کی ایمرجنسی ٹائپ سچویشن ہوتی ہے, آپ کی ٹروپس کی موبلائزیشن لارج سکیل پہ ہوتی ہے. اس کے بعد پھر آپ کی جو سویلین ٹرینز ہیں وہ کینسل ہونی شروع ہوتی ہیں, ٹروپس موومنٹ, پھر آپ کے اسلحہ کی سپلائز شروع ہو جاتی ہیں. سب سے پہلے جو ہے انجینئرز کو کور کو اندر بھیجا جاتا ہے, بارڈر کے ساتھ ساتھ وہ مائن لیئنگ کر دیتے ہیں, وہ بارودی سرنگیں جو ہیں لگانا شروع کر دیتے ہیں. ریزروز جو ہیں وہ کال ان کر لی جاتی ہیں, جو ریزرو فوج ہوتی ہے ان کو سٹینڈ بائی کر کے تیار کر دیا جا. وہ بھی اشارے نہ انڈیا کی طرف سے آئے ہیں نہ ہی, ہاں آف کورس ریڈینس رہتی ہے, ہماری طرف سے پوری ریڈینس ہے. ہلکی پھلکی جو ہے تیاری کی جو پہلے بھی مشقیں ہوتی ہیں, ذرا پرومیننٹلی مشقیں کی جاتی ہیں جو کہ ہمارے ویژولز آ رہے ہیں. تیار رہنا چاہیے. میں ضرور سمجھتا ہوں, بڑا میں محتاط ہو کے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے وزراء نے یہ سٹیٹمنٹ دی تو ظاہر ہے ان کے پاس شواہد ہوں گے اور یہ بڑی سنجیدہ معاملات ہو رہے ہیں, تو انہوں نے کسی انٹیلیجنس بیسس کے اوپر یہ وارننگز دی ہوں گی. مگر میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کیونکہ انڈیا کا اس وقت جو نظر آ رہا ہے, جو اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے, وہ انہوں نے پبلک ہائپ اتنی بنا دی ہے کہ وہ ایک یہ سائے وار کر رہے ہیں, ایک نفسیاتی جنگ جاری ہے. اور یہ شاید کیونکہ جو ڈومیسٹک آڈینس کے لیے بہار کا الیکشن جو ہے وہ اکتوبر میں ہے, شاید یہ کچھ اور ہفتے مہینے رہے. ہمیں بڑے ٹھنڈے دماغ سے, کیونکہ لوگوں میں اپنے لوگوں کو پینک کریٹ نہیں کرنا چاہتا, ان کو بچانا اس چیز سے کہ افراتفری سے بچیں. اس طرح کے رات کے 12 بجے جب کوئی منسٹر کہہ دیتا ہے کہ 24 گھنٹے سے 36 گھنٹے میں جنگ ہو سکتی ہے, یہ اس سے تھوڑی سی اشتعال اور پینک ہو سکتا ہے. بہت انڈیا کے پروپیگنڈے کا جو ہے ہمیں کم از کم اور حکومت کو اس کو ٹریپ میں نہیں آنا چاہیے, اور بہت یہ ان چیزوں پہ سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. آپ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں پاکستان کی پبلک کی بہتر ریڈنگ ہے, ان کے ہاں اس طرح کا نہ پینک نظر آ رہا ہے, بلکہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ میمز بنا رہے ہیں, یہ مذاق اڑا رہے ہیں. وہ شاید انڈین ڈیزائن کو بہتر طور پہ ریڈ کر پا رہے ہیں کہ یہ ابھی تک جو ہے پوسچرنگ ہے. آف کورس تیار رہنا چاہیے, خطرہ ہمیشہ موجود ہوتا ہے, مگر اوور ریاکٹ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ان چیزوں کا دیکھنا چاہیے. اور اس کی وجوہات ہیں کہ انڈیا کو 100 دفعہ سوچنا پڑتا ہے. بہرحال ہم دونوں نیوکلیئر کنٹریز ہیں, اور یہ اس طرح کی جو ایڈونچرزم ہوتا ہے وہ کئی دفعہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہ آپ ایسکیلیشن کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ایک دفعہ اس کا سٹارٹ لے لیں, اور یہ سچویشن 2019 میں انڈیا دیکھ چکا ہوا ہے کہ پلوامہ شروع کر لیا تھا ابھینندن کے بعد, ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں. ہم نے اس کو ڈی ایسکیلیٹ کیا, ابھینندن واپس دے کے انہوں نے وہ اپنی عظیمت برداشت کر کے چپ کر گئے. تو یہ سچویشن سے پہلے ہی سوچ بچار کے وہ کرنا چاہیے. چلیے اس میں شامل کرتے ہیں, ہمارے ساتھ ہمارے مہمان بھی موجود ہیں, میں ان کو ویلکم کروں گی. سابق گورنر سندھ محمد زبیر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. جی عامر صاحب. جی زبیر, ابھی لگتا ہے کہ مارک روبیو کی کالز پاکستان پرائم منسٹر کو, ان کے ہاں فارن منسٹر کو آ چکی بھی ہے, اور ابھی لگتا ہے کہ جو 2-3 دن پہلے بہت زیادہ کیبنٹ منسٹرز کے رات کے 12 بجے وہ جو کہا کہ جنگ کا امکان ہو سکتا ہے, تھوڑا سا ٹل گیا نظر آتا ہے. کیا آپ ایسے ہی سمجھ رہے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. ایک تو عامر صاحب, میں پچھلے 3 دن انڈین چینلز پر گیا ہوں, اور وہاں پروگرام کرتے ہوئے مجھے ریئلائز کیا کہ میں نے تو سب سے پہلے تو آپ کو سلام کرنے پاکستانی اینکرز کو,
کہ یہاں کا ماحول، وہاں تو باقاعدہ جنگ ہی ہوتی ہے اور بدتمیزی کی لمٹس ہوتی ہیں، ایسے ایسے الفاظ یوز کیے جاتے کہ اٹ از انبلیویبل، اور پاکستان ہمیں بلا کے اور اس طرح سے. اینی ویز ہیونگ سیڈ دیٹ، میرا موقف پہلے دن سے یہ تھا کہ ان شاء اللہ تعالیٰ جنگ نہیں ہوتی، اور اس میں میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہمیشہ سے رہا ہے کہ جو مودی کے لیول پر، پرائم منسٹر کے لیول پر، ٹاپ پولیٹیکل لیڈرشپ پر جو ایک ان کی امیچورٹی ہوتی ہے کہ ایز سون ایز سم تھنگ ہیپنس، ٹیررزم کے حوالے سے ہم سب کنڈیم کرتے ہیں. وی ہیو سین ٹیررزم، ہمارے سے زیادہ کون کس نے بھگتا ہے. تو وی فیل کہ اگر کہیں بھی ٹیررسٹ اٹیک ہوتا ہے اور جانیں ضائع ہوتی ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی ملک سے ہو، کسی مذہب سے ہو، تو وی ہیو ٹو اسٹرانگلی کنڈیم اٹ وداؤٹ ifs and buts. لیکن اس میں جو امیچورٹی ہوتی ہے، اور جو اس طرح بھی ہم نے دیکھی کہ وہ پاکستان کو بلیم کرتے ہیں، اور صرف بلیم نہیں کرتے، اس کے بعد جو الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کو اب فائنلی وہ وقت آ گیا کہ پاکستان کو سبق سکھانے کا وقت آ گیا، ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم پاکستان کو برباد کر دیں گے. اب یہ ڈوزیئر کی گیم ختم ہو گئی ہے، اب انویسٹیگیشن کی گیم ختم ہو گئی ہے. ناؤ ویل گو ہیڈ اینڈ ویل پنش پاکستان فار آل ٹائمز ٹو کم. اب جب آپ یہ ریٹورک بلڈ اپ کرتے ہیں تو آپ وہ جو 140 کروڑ عوام ہیں اس کی ایکسپیکٹیشنز پہ اضافہ کرتے ہیں. جنگوازم، آپ وہاں بھی نیشنلزم ہے، وہاں بھی ظاہر ہے انڈینس جو ہیں وہ اپنے حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں، اپنی نیشنلسٹ فیور کریٹ کر دیا گیا ہے. اب وہ انتظار کر رہے ہیں کہ جی آپ مودی صاحب کب اس چیز کا اعلان کریں گے، یا وہ کب دیکھیں گے کہ ان کی ملٹری اٹیک کرتی ہے کہ پاکستان پر. تو وہ نہیں ہو رہا. ہر دن کے بعد وہ مشکل اس لیے ہوتا چلا جا رہا ہے کہ جو ان کی ملٹری لیڈرشپ ہے، دیٹ از دا اونلی ون ہو انڈرسٹینڈز دا لمیٹیشنز. ان کی انڈین آرمی کی بھی، آرم فورسز کی لمیٹیشنز بھی، اب پاکستان کی ریسپانس کی کیپیسٹی بھی. دے ڈو انڈرسٹینڈ کہ جی یہ کوئی ایٹ بیسٹ ایک اسٹیلمیٹ ہو سکتا ہے، 4-5 دن کی چھیڑ چھاڑ ہو سکتی ہے، اس کے بعد ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کچھ بھی نہیں ہوگا. Not what the Prime Minister of India expects کہ جی وہ لاہور پر قبضہ کر لیں گے یا سیالکوٹ پر قبضہ کر. Nothing of the sort is going to happen. So آپ نے دیکھا کہ وہ روز اپنی ملٹری لیڈرشپ سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر سے بھی، ڈیفینس منسٹر سے بھی، اور دوسرے لوگوں سے جو ریلیونٹ ہیں. اینڈ ہر دفعہ کے بعد ان کو یہ پتہ چلتا ہے، محسوس ہوتا ہے. 2019 میں ابھی آپ ذکر کر رہے تھے، انہوں نے ایک ایڈونچر کیا تھا اینڈ وہ مس فائر ہو گیا تھا، اسپیکٹیکولرلی فیل ہو گیا تھا. ابھینندن والا جو واقعہ تھا، اٹ واز ہائیلی ایمبیرسنگ. اس کو جس طرح سے بھی چھپانے کی انہوں نے کوشش کی تھی. سو میرے اپنے خیال سے نتھنگ انشاءاللہ ول ہیپن کہ انڈیا ول ناٹ ٹیک دیٹ اسٹیپ جس سے پاکستان کے لیے ملٹری انوالومنٹ کی ضرورت پڑے. وہ ان کے انٹرسٹ میں ہے یا نہیں ہے، دیٹ شوڈ ناٹ بی آور کنسرن. ہمارے انٹرسٹ میں تو بالکل بھی نہیں ہے. ابھی بیرلی وی آر کمنگ آؤٹ آف اے ویری، وی اسٹل ہیو چیلنجز. اگلے مہینے بجٹ ہے، ٹیکس ریونیو شارٹ فال ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے. IMF کے ساتھ 9 تاریخ کو میٹنگ ہے. ہمارے وہ چیلنجز ہیں، ہمارے عوام کے چیلنجز ہیں. تو ہم کیوں یہ نیشنل فیور پہ ایسے امید ہی کرنا چاہیے کہ ہم اس میں پڑھنا ہی نہیں چاہتے ہیں اس جنگ میں. جی زبیر، انڈیا کی سمجھ آتی ہے، مودی کا سٹائل ہمیشہ سے رہا ہے کہ انہوں نے ہندوتوا، اینٹی پاکستان، اینٹی مسلم ایجنڈا ان کا رہا ہے. خاص طور پہ جب بھی ان کے کوئی نہ کوئی لوکل یا نیشنل الیکشن سر پہ ہوتے ہیں تو یہ ان کا طریقہ کار بڑھ جاتا ہے. اس کے لیے اور ان کے ہاں یہ واقعہ ان کے پاس آ گیا استعمال کرنے کے لیے، اور بغیر ثبوت کے وہ تلے ہوئے ہیں اس طرح کا پروپیگنڈا میں سمجھ آتی ہے ان کی. مگر ہمارے جو ہیں آف کورس ٹائم اور پلیس میٹر کرتا ہے کہ وزراء ہوتے ہیں کہ کسی جلسے میں کوئی بات کر لی یا اس طرح کا کہ جی جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ پانی کی بوند نہیں دیں گے اور ہم آپ کی اینٹ بجا دیں گے، وہ ہماری طرف سے بھی اس طرح کا پولیٹیکل ریٹرک چلتا ہے. مگر جب آپ کا ڈیفنس منسٹر یا آپ کا سپوکس پرسن جو گورنمنٹ کا ہوتا ہے وہ ٹائم سپیسیفک اس طرح کی باتیں کہے کہ 24 گھنٹے سے 36 گھنٹے میں جنگ ہو سکتی ہے یا 2 یا 3 دن میں جنگ ہو سکتی ہے، یہ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ آف کورس ان کے پاس شواہد ہوں گے، کسی نہ کسی بیسس پہ کہہ رہے ہوں گے، مگر مجھے یہ ضرور لگتا ہے
کہ ہم کئی دفعہ ان کے ٹریپ میں پھنس جاتے ہیں، اور حکومتوں کا کام ہوتا ہے لوگوں کے پینک کو، اشتعال کو ٹھنڈا کرنا، ہمارے جیسا کم از کم پاکستان کی اسٹریٹجی یہی ہے۔ تو اس میں حکومت اتنی مجھے لگتا ہے اپنی ذمہ داری کئی دفعہ نہیں نبھا پا رہی۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ایک تو دیکھیں، سب کو جب ایسا کوئی ایشو آتا ہے جو ظاہر ہے جو پوری قوم کے لیے چیلنج ہوتا ہے، تو جو اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ ہر ایک ذوالفقار علی بھٹو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو بننے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو کی پولیٹیکل ہسٹری فیس کریں کہ وہ کب ان کی جو پولیٹیکل بلندی ان کو ملنی شروع ہوئی تھی، تو وہ 1965 وار کے بعد ایک تھا، اور جس قسم کے وہ بیانات دیتے تھے وہ وقت کا تقاضا بھی تھا، ابھی تو وقت کا تقاضا بھی نہیں تھا۔ تو ڈیفینس منسٹر آئی تھنک ہی شوڈ بی دا لاسٹ پرسن کمنگ اپ ود اسٹیٹمنٹس جو پاکستان کے لیے ناٹ جسٹ فار ناؤ، اس نے ظاہر ہے پاکستان کی پوزیشن کو جو انہوں نے اسکائی کو جو انٹرویو دیا تھا اس سے ظاہر ہے پاکستان کی پوزیشن ویک کی ہوئی ہے، اس سے اسٹرانگ نہیں ہوئی ہے کہ جی ہم ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو ٹرین بھی کرتے ہیں، فنڈ بھی کرتے رہے ہیں، بٹ امریکہ کے کہنے پر کرتے ہیں، امریکہ کے کہنے پر کرتی ہے کسی اور کے کہنے پر۔ اٹ ڈزنٹ سے ویل فار دا کنٹری کہ آپ کی کوئی اپنی سوورینٹی، اپنی فیصلہ سازی ہے، آپ اپنے کنٹری کی انٹرسٹ میں فیصلے کرتے ہیں یا کسی اور کے کہنے پر بڑے آرام سے stretching over several decades. So he should have, I think, avoided that question, and there was a better way to answer that question. جو تارڑ صاحب نے آ کے کہا، ظاہر سی بات ہے انہوں نے بھی تھوڑی سی کیا تھا، اس کے دوسرے دن آپ نے دیکھا کہ مارکیٹ برے طریقے سے گری اور پینک کا سما تھا۔ پاکستان از آلریڈی اسٹرگلنگ، جیسے میں نے کہا پہلے، تو ہمیں تو، اور آپ نے شاید ذکر کیا جب میں جوائن کیا تھا کہ آپ ایٹ پیپل لیول اگر ہم دیکھیں تو کوئی پینک ہے ہی نہیں، بالکل بھی پینک نہیں ہے، سب اپنے نارمل ہیں، جیسے 10 دن پہلے تھے ویسے ہی آج ہیں، ڈر خوف نہیں لگ رہا کہ اس کی ایک تو یہ ہے کہ کانفیڈنس اپنی آپ کو۔ میں آپ کے جوائن کرنے سے پہلے کہہ رہا تھا کہ عوام کی ریڈنگ جو ہے نا امریکہ انڈیا کی سوچ کی اور مودی کی سوچ کی وہ بہتر ہے، ان کو پتہ یہ پوسچرنگ کتنی ہے، تو لوگوں میں جا کے دیکھیں، بلکہ کئی دفعہ فکر بھی ہونے لگ پڑتی ہے کہ یہ جتنا نان سیریسلی لے رہے ہیں، میمز بنا رہے ہیں اور وہ مذاق اڑا رہے ہیں انڈیا کی دھمکیوں کا، تو کئی دفعہ لگتا ہے کہ ان کی ریڈنگ بہتر ہے ہماری حکومت سے کم از کم۔ ایک تو بہتر ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ جو اوور آل جس طرح سینیریو میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا کو جو ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، سیورل فیکٹرز جو جس نے انڈیا کو روکا ہے کچھ ایڈونچر کرنے سے، ایک اس میں امریکہ بھی شامل ہے، امریکہ کی پوزیشن بھی شامل ہے۔ پرابلی انڈیا ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ امریکہ اسٹرانگلی سپورٹ کرے گا انڈین کاز کو، کنڈیم کرے گا ان دا فرسٹ پلیس پاکستان کو۔ انہوں نے کنڈیم نہیں کیا، انہوں نے ٹیررسٹ ایکٹ کو کنڈیم کیا، جس طرح سے جعفر ایکسپریس کو کنڈیم کے انسیڈنٹ کو کنڈیم کیا تھا، نو لیس اور مور دین واٹ دے ڈیڈ ان جعفر ایکسپریس۔ وائس پریزیڈنٹ وہاں انڈیا کے دورے پر تھے، he could have spoken far more, he is known for aggressive statements and so on and so forth۔ اس کی ایک بڑی وجہ جو انڈینز نے مس کی کہ ٹرمپ صاحب اپنی اتنی مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، فرسٹ 100 days has been a disaster for him۔ ان کے لیے دوسرے چیلنجز ہیں، اپنی اکانومی کو لے کے چیلنجز ہیں، وہ جو ٹیررس کا انہوں نے اناؤنس کیا تو اس سے کیسے نکلنا ہے، امریکن قوم کو کیسے کچھ کرنا ہے، یوکرین کی جنگ وہ نہیں رکوا سکے، رشیا کی جنگ نہیں رکوا سکے، مڈل ایسٹ میں ان کو کوئی اچیومنٹ نہیں ملی۔ ابھی آپ یہاں بھی بیچ میں گھس جائیں اور انڈیا کو انکریج کریں کہ جی آپ اٹیک کریں۔ سو آئی تھنک وہ جو سیکرٹری آف اسٹیٹ کا جو ٹیلی فون کال بوتھ دا پاکستانی لیڈرشپ اینڈ انڈین لیڈرشپ، وہ بڑے کلیئر ہے کہ اٹس آسکنگ انڈیا ناٹ ٹو انیشیٹ اینی ایڈونچر، اور وہ ایک صحیح چیز ہے۔ سو اس سے بھی انڈیا کو ایک وہ ہے، پلس نن آف دی ادر کنٹریز، اگر یہ بڑا ایک فنڈامنٹل چیز ہے کہ ڈپلومیٹک لیول پر انڈیا کا بہت بڑا فیلئر ہے کہ کنڈیم تو سب نے کیا ہے، عرب ممالک نے بھی کیا ہے، رشیا نے بھی کیا ہے، یورپین یونین کے ممالک نے بھی کیا ہے کنڈیم ٹیررسٹ اٹیک کو، بٹ کسی نے بھی پاکستان کو بلیم نہیں کیا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان شوڈ ناٹ الاؤ اٹس لینڈ ٹو بی یوزڈ فار کراس بارڈر ٹیررزم، پہلے آ جاتا تھا پھر بھی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے میرا خیال ہے ہیز ڈاؤن پلیڈ، اور پاکستانی عوام میں تو میں نے کوئی پینک دیکھا نہیں تھا، اس کا مطلب کلیئرلی کہ وار نہیں نظر آ رہی تھی پاکستانی عوام کو،
اور یہ اچھی بات ہے کہ عوام میں کوئی پینک نہیں چل. کوئی آپ نے نہیں دیکھا کہ اسٹورز میں جا کے پینک بائنگ کر رہے ہیں کہ جی جنگ شروع ہو جائے گی تو پھر آٹا بھی خرید لیں, چینی بھی خرید لیں اور دوسری چیزیں بھی. none of that happened and this is remarkable thing. اور یہ میں انڈین ٹی وی پر ہی کہہ رہا تھا, کوئی پینک نہیں ہے. پینک کی پہلی جو نشانی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ آپ مارکیٹس میں جا کے لوگ پینک بائنگ کرنا شروع کرتے ہیں. The fact that they are not doing is clear. They are not interested. They think that there is going to be no war. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اس دفعہ 2019 کے مقابلے میں کلیئرلی اس وقت ہمیں جو ہے انٹرنیشنلی جو ہے, حالانکہ بعد میں پروف بھی ہوا کہ ستیہ پال ان کے گورنر نے کہا کہ ان کا ہی قصور تھا اور وہ شاید سوچی سمجھی سازشی تھی, مگر انٹرنیشنل انوائرمنٹ جو ہے ہمارے لیے وہ اس طرح کا فیوریبل نہیں تھا. جس طرح آپ نے کہا کہ زیادہ سبھی نے مذمت کی ہے ٹیررزم کے واقعات کی, ہم نے بھی کی ہے اور کرنی بھی چاہیے, مگر کسی نے ہمارے پہ انگلی نہیں بغیر شواہد کے اٹھائی اور یہ نیوٹرلٹی دکھائی ہے, برابری دکھائی ہے, جا کے حالانکہ انڈیا کا لیوریج زیادہ ہے. مگر چائنا فیکٹر جو ہے, چائنا نے بہت آؤٹ آف دا وے جا کے ان کے جو جملے ہیں کہ پاکستان کی سیکورٹی اور سیورینٹی کو وہ سپورٹ کرتے ہیں, یہ اب وہ آپ بہت بہتر مجھ سے سمجھتے ہیں کہ چین بڑے ناپ تول کے ایک جملے کو کہتے ہیں, تو اس کا ایک میسج انڈیا پہ آئی ایم شور یہ گیا ہوگا, کیونکہ آلریڈی ان کی جو ہے ناردرن فرنٹ پہ, دوسرے فرنٹ پہ جو ہے ایک ٹروپس کی LAC ایکٹیو ہے, اور پھر اور بھی 100 سوچنی پڑتے ہیں فیکٹرز کہ انڈیا کو اس طرح کا ایڈونچر تو کسی وقت بھی کر سکتے ہیں, مگر جنگ کرنے کے لیے جو فیکٹرز ہوتے ہیں, چائنیز سپورٹ اور باقی معاملات وہ نظر نہیں آتے, اور موبلائزیشن کوئی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے آپ ایک دم یہ جنگ کا کہہ دینا, یہ تھوڑا سا میرا خیال ہم نے بہت زیادہ جلدی کی. اس میں ہم نے جلدی کی, اور خاص طور پر جو آپ نے کہا چائنا کی سپورٹ جو پاکستان کو بڑا کلیئر کٹ انہوں نے پاکستان کی سائڈ دی ہے, اور اس سے انڈیا کی ڈس اپوائنٹمنٹ بھی بہت زیادہ ہوئی ہے. اور انڈیا میسیجنگ جو کر رہا ہے چائنا کے حوالے سے ڈپلومیٹکلی وہ بہت ڈس اپوائنٹڈ ہے کہ چائنا نے پاکستان کو اتنی خدا وہ تو کہتے ہیں ٹیررزم کو سپورٹ کر رہا ہے چائنا, حالانکہ ٹیررزم کو نہیں سپورٹ کر رہا. پاکستان نے ایک صحیح پوزیشن لی تھی, آئی تھنک دیٹ واز دا بیسٹ پوزیشن کہ جی ٹھیک ہے, ہمیں ہمدردی بھی ہے, ہم کنڈیم بھی کرتے ہیں, اور ہم آگے اس کا حل بھی چاہتے ہیں کہ جی اس کو کس طرح سے ہو, اور اس کے لیے کسی بھی انٹرنیشنل ایجنسی لائک یونائٹڈ نیشن سے آپ بلا لیں انٹرنیشنل آبزرورز, نیوٹرل آبزرورز, انویسٹیگیشن کر لیں. ہم تعاون بھی کرنے کے لیے تیار ہیں, جو بھی ریکوائرمنٹ ہوگی, اور اس کے بعد جو بھی ہوگا وہ سامنے آ جائے گا. اور اس میں دیکھیں جیسے جیسے ٹائم گزرتا جا رہا ہے نا, ایوری ڈے دیر آر کوسچنز بینگ ریزڈ ود ان انڈیا کہ انٹیلیجنس فیلئر اتنا میسر اسکیل پر, اس کا بھی تو کوئی جواب ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. انڈین قوم اپنے بھوک پیاس برداشت کر کے اتنی بڑی ملٹری انہوں نے قائم کی ہے, اتنا بڑا ملٹری انفراسٹرکچر ہے, ظاہر ہے اٹ از ون آف دی لارجسٹ اسٹینڈنگ آرم فورسز ان دا ورلڈ, پلس اس کے پاس جس قسم کا ہر قسم کا اکوپمنٹ موجود ہے, اور پھر انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, اور یہ ٹورسٹ ریزورٹ ہے. ان اینی کیس آئی مین دے شوڈ ہیو بین پروٹیکٹڈ انف, سو اتنا کھلا ان کو انٹری بھی مل. جی زبیر, یہ ابھی تو شکر ہے کہ تھوڑا سا تناؤ کم ہو گیا ہے, اور یہ مارک روبیو کی کالز کے بعد میرا خیال مزید تھوڑا سا اسٹیبلائز سچویشن ہوگی اور ہو بھی گئی ہے. ڈومیسٹک اس پہ آ جاتے ہیں کہ ایسے موقعوں کے اوپر جو ہے قومی یکجہتی کی جاتی ہے, تمام لوگ جو ہے اندرونی معاملات جو ہے اپنے نپٹائے جاتے ہیں, مگر ہم نے دیکھا کلیم تو گورنمنٹ نے بڑا کر لیا کہ جی سینٹ کے اندر تمام پارٹیز نے سپورٹ کی, بالکل اچھی بات ہے, عمران خان نے بھی سپورٹ کی, PTI نے بھی کی, مگر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی مجھے ایسے جسٹس نہ صرف کے نظر نہیں آئے, بلکہ یہ 2-3 دن کے اندر زیادہ سختی نظر آئی کہ ان کی فیملی کے ساتھ جو مس ٹریٹمنٹ رہی جیل کے بعد, وہی ایشو ملاقاتوں کے اوپر ضد لگا لی ہے کہ جی ملاقات نہیں ہونی دینی ان کے وکلاء کی اور خاندان کی. گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسے موقع پہ بھی کوئی فلیکسیبلٹی نظر نہیں آتی.
زبیر صاحب جی زبیر، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ایشو آ رہا ہے، عامر صاحب ریکنیکٹ ان کو کرتے ہیں زبیر صاحب کو، لیکن جو بات آپ کر رہے ہیں عامر صاحب، اس کے علاوہ جو موجودہ حالات ہے اس کے اوپر تمام اپوزیشن ایک ہی ڈیمانڈ گورنمنٹ سے کر رہی ہے کہ آپ کو اے پی سی بلانی چاہیے، کل جماعتی کانفرنس ایک ہونی چاہیے، تاکہ جو اپوزیشن ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ قدم بر قدم چل سکے۔ ابھی تک تو صرف یہ دعویٰ ہے، لیکن جو چیزیں ان کی طرف سے سامنے آ رہی ہیں اس کو بھی گورنمنٹ ایڈریس کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہی۔ اے پی سی بلانا ایک وہ ہے تو وہ ان کے ظاہر ہے پارلیمنٹ کے اندر ان کے ممبران وہ شامل بھی ہو جائیں گے، مگر پھر وہ گھوم پھر کے ایشو آ جاتا ہے کہ وہ سٹیٹمنٹ تو ان کی آ گئی، مگر ایک تھوڑے سے جسٹس ایسے موقع پہ دے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیا ضد کیا لگانا کہ جی نہیں، اور وہ بھی آپ ٹھیک ہے مقدمات چل رہے ہیں، وہ بھی گو کہ بڑے مشکوک حالات بھی ہیں، مگر یہ ملاقات نہ کروانا بڑی ایک بنیادی سی چیز ہے، غیر ضروری سی ضد ہے، لیکن اس پہ آپ روک بھی نہیں سکتے۔ ابھی محمد زبیر صاحب سے ہمارا رابطہ بحال ہو گیا۔ سر آپ ہماری بات سن پا رہے ہیں؟ جی زبیر، جی سن رہا ہوں۔ میں اس پہ چاہ رہا تھا کہ یہ اندرونی جو خلفشار کے متعلق کوئی حکومت کے رویوں میں تبدیلی، لیکن بڑے سمپل سی چیز ہے عامر، جو ہم نے جو ہسٹری میں بھی پڑھا ہے لیسن اپنے ملک میں، اور سارے خاص طور پر اپنے ملک میں 1965 وار از اے گرینڈ ایگزامپل۔ پاکستان نے جس طرح سے فیس کیا تھا انڈیا کا جو اٹیک تھا، اور ہم وی کیم آؤٹ، ہم نے تو ڈیفینڈ کرنا تھا اپنے خطے کو، اور ہم نے کیا سکسیسفلی۔ تو اس میں ایک جو بنیادی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ پوری قوم ساتھ کھڑی تھی، کوئی اس میں تفریق نہیں تھی، چاہے وہ ان کے شدید ترین مخالف تھے، ایوب خان کے اس وقت پولیٹیکل پارٹیز تھیں یا انڈیویجولز، فاطمہ جناح وغیرہ تھی، سب ٹوٹلی سپورٹ کر رہی تھی، نہ ہی انہوں نے مار دھاڑ کر کے لوگوں کو اندر بند کرنا شروع کر دیا ایٹ دا پیک آف دیٹ تھنگ، جیسے اب کیا جا رہا ہے۔ تو اگر آپ نے سب سے بڑی جو آپ کی پولیٹیکل پارٹی ہے اور اس کے سب سے بڑے لیڈر ہیں، اور اس کو ساروں کو ساتھ ملانا ہے، سپورٹ کروانا ہے، تو میرا خیال ہے دا بیسٹ وے وڈ ہیو شوڈ ہیو بین کہ اس وقت ریچنگ آؤٹ اور ان کو باہر لے کے آتے، چاہے آپ ٹیمپریری طور پر لے کے آتے یا جو بھی لے کے آتے، اور اس سے ایک بالکل ڈفرینٹ ایک نقشہ پاکستان کا ابھر کے سامنے آتا، بالکل ڈفرینٹ۔ انڈیا بھی پریشان ہو جاتا کہ یہ تو بالکل قوم وہ اقدامات کرنے کے لیے تیار ہے جو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ جی وہ اپنے ان لیڈرز کو بھی باہر لانے کے لیے تیار ہے جن سے ان کا شدید ترین اختلاف ہے۔ اور عمران آئی ایم شیور، جیسے ان کی ٹویٹ سے بھی نظر آ رہا ہے کہ ہی از ٹوٹلی سپورٹیو آف دی آرم فورسز اینڈ اگینسٹ اینی ایڈونچرزم فرام انڈیا۔ تو جب وہ اندر بیٹھ کے یہ بات کر سکتے ہیں تو باہر آ کے اگر وہ یہ میسج دے دے، اس کے بدلے انہوں نے اٹھا کر صنم جاوید کو بھی اندر بند کر دیا۔ آئی مین اب یہ اس قسم کی چیزیں تو میرا خیال ہے قوم میں اس وقت تفریق پیدا کرنا بہت ہی نقصان دہ بات ہے۔ جی زبیر، میں لاسٹلی میرے پاس یہ اس وقت ایک رپورٹ آئی ہوئی ہے، اب وہ تھوڑا سا سندھ تاس کا جو پہلے، کیونکہ مودی صاحب نے کہہ دیا تھا کہ جی ایک قطرہ بوند پانی بھی جو ہے پاکستان کو نہیں دیں گے، تو وہ فگر آف سپیچ تھا، مگر جو ہے آج انڈیا ٹوڈے نے ایک بڑی مزدار اس پہ خطاب جو ہے نا رپورٹ دی ہے، اور وہ ایک قسم کا مذاق اڑایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو ایک بوند قطرے کی بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے فگر جو ہے ریسرچ ورک دیا ہے، انہوں نے کہا جی پاکستان کی 136 MAF ملین ایکڑ جو ہے فیٹ پانی ہے، اور ہم صرف فریکشن استعمال کر پا رہے ہیں۔ اگر پورے اس کو ہمیں روکنا، ذخیرہ کرنا پڑ جائے تو پورے کشمیر میں کی ٹیریٹری لگا لیں تو پورے کشمیر کی جو ٹیریٹری کو پانی جتنا ہر سال آتا ہے وہ 13 فٹ پانی میں پورا کشمیر، جموں اور کشمیر جو ہے ڈوب جائے گا، اور پہاڑیاں اگر نکال دی جائیں تو یہ شاید 100 فٹ ہو جائے گا، اتنی زمین نہیں ہے جتنے بڑے ذخیرے کی بات کر رہے ہیں۔ اور ان کا جو بھاکرا ڈیم ہے وہ تربیلا سے گو کہ چھوٹا ہے، سب سے بڑا ڈیم ہے انڈیا کا، وہ کہا جی وہ 22 بھاکرا ڈیم جیسے ڈیم بنائیں تو وہاں پہ تب جا کے یہ اس طرح کی بات کی جا سکتی ہے۔ تو یہ ایک مذہقہ خیز کلیم ہے جس کا بہت زیادہ وبیلا ہمارے یہاں بھی بچایا گیا۔ جی اگین دا پوائنٹ از، دیکھیں جب آپ چاہے جیسا بھی ایشو ہو، جتنا بھی نیشنلسٹک فیور ہو، اگر لوگ کھل کے بات نہیں کریں گے اور ڈس ایگری نہیں کریں گے، انڈیا میں کیا ہوا جب وہ فیصلہ کیا گیا کہ سسپینڈ کر دیں،
بھائی اگر آپ پانی کو روکیں گے، بڑی میں نان ٹیکنیکل آدمی ہوں، تو پانی کو سٹور بھی تو کہیں کرنا ہوگا یا نہیں کرنا ہوگا؟ مگر آپ ایک دن میں کیا سٹورنگ بھی شروع کر دیں گے؟ اس کے لیے تو آپ کو پتہ نہیں کتنے عرصہ چاہیے ڈیمز بنانے کے لیے، کہ پاکستان جانے کے لیے اگر آپ پانی روکیں گے تو اس کو سٹور بھی تو کریں گے نا. سو there was no such thing and it is اتنی بڑی embarrassment ہے انڈیا کے لیے کہ آپ نے امیڈیٹلی وہ فیصلے کیے جس کا کوئی اثر ہونا ہی نہیں تھا، بلکہ آپ کے اوپر زیادہ مطلب کہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ immature کنٹری، اتنی بڑی کنٹری ہے، پتہ نہیں انڈین اوریجن کے سی اوز بیٹھے ہیں، بڑے بڑے کمپنیز میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں فیصلہ سازی ایسے ہو رہی ہے جیسے بچے نہیں کھیلتے ہیں، بالکل اپنے وہ نیشنلسٹک فرور میں آ کے، ریلیجیس فرور میں آ کے کہہ لیں گے جس میں بھی ہے. تو آئی تھنک دیٹ ہیز اگین بیک فائرڈ. وہ اس کا فیصلے کا تو کوئی اہمیت ہے ہی نہیں. ہم بھی عجیب بات کر رہے تھے، ہم یہ کہہ رہے تھے کہ وہ یونیلیٹرلی فیصلہ نہیں کر سکتے. بھائی ہو کیس یونیلیٹرلی کیا یا میوچل ایگریمنٹ سے کیا؟ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ پاکستان کو وہ افیکٹ کر ہی نہیں سکتا تھا. پاکستان کو تو ایک مسئلہ مل گیا دیٹ پاکستان ٹو گریس ایٹ دی ہائیسٹ لیول ایٹ آل فورمز کہ دیکھیں جی انہوں نے یہ کیا تھا، یہ معاہدے کی شکیں ہیں، اس میں یہ کیسے یہ فیصلہ کر سکتے تھے. امبیرس انڈیا. عامر صاحب آپ اس کے اوپر بات کرنا چاہیں گے؟ ادروائز میں بریک کی طرف چلی جاؤں گی. میرا بریک لے لیں اس کے بعد. ٹھیک ہے، بریک لے لیتے ہیں. محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ کے وقت کے لیے بے حد شکریہ. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے. پاکستان اور انڈیا کے مابین جو ٹینشن چل رہی ہے، عالمی دنیا اس کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے، اس پر بات کرنے کے لیے سینئر صحافی ثقلین امام صاحب نے ہمیں جوائن کیا. سر بے حد شکریہ آپ کے وقت کے لیے. جی ثقلین، آپ کریئر میں اپنے انٹرنیشنل میڈیا آرگنائزیشنز کے لیے کام کر رہے ہیں، تو ہمیں بتائیں باہر کی دنیا جو ہے اس کو، خاص طور پہ آج مارکو روبیو کی بھی بات ہوئی پاکستان میں پرائم منسٹر سے، وہاں پہ فارن منسٹر سے، تو انٹرنیشنل اوپینین کیا ہے اس ایشو کے متعلق اور ہمیں کتنا فکر مند ہونا چاہیے؟ عامر، دو باتیں بڑی واضح ہیں. ایک یہ کہ دنیا بھر میں جو دہشت گردی یا انتہا پسندی ہے اس کی حمایت کوئی نہیں کرتا. تو اس پس منظر میں کیونکہ پرسیپشن میں انڈیا وکٹم بنا ہے ایک دہشت گرد یا انتہا پسند حملے کا، جس میں 26 افراد کی ہلاکتیں ہوئی ہیں پہلگام میں، تو اس کے نتیجے میں وہ حمایت اور ایک ہمدردی تو پوری دنیا میں نظر آ رہی ہے. امریکی وزیر خارجہ کی جو کال ہے وہ انہوں نے تو بہت اپنے دکھ درد بانٹے ہیں، اور لیکن جو ایک بڑی اہم چیز یہ وہ ہے کہ آسٹریلیا نے اکٹھا کام کرنے کی بھی یقین دہانی کرائی ہے. یورپ نے بھی کنڈیم کیا اس حملے کو اور انڈیا کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا ہے. لیکن مارکو روبیو نے جب کال کی، کیوں آپ نے ان کا نام لیا، تو انہوں نے پاکستان اور انڈیا دونوں کو کال کی. پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف سے بات ہوئی ہے اور انڈیا کے وزیر خارجہ سبرامنیم جے شنکر سے بات ہوئی ہے. دونوں کو انہوں نے ریسٹرین کا اشارہ دیا ہے کہ آپ لوگ زیادہ تیزی سے کوئی عمل نہ کر دیں، کسی جنگ کی طرف نہ جائیں اور آپس میں بیٹھ کے بات کریں. اب یہاں پہ دو بڑی اہم چیزیں کہ اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ پاکستان بھی میرا دوست ہے، انڈیا بھی میرا دوست ہے، لیکن انہوں نے انڈیا کے ساتھ ہمدردی کا ضرور اظہار کیا تھا. تو انہوں نے ایک ایسی سائیڈ نہیں لی جس سے انڈیا کو بہت زیادہ کو فائدہ ہو، اور پاکستان کو یہ پاکستان کے سفارتی سطح پر ایک فائدہ ہے. تو اس لحاظ سے پاکستان آپ سمجھ لیں کہ اس طرح انڈیا کی لائن آف فائر میں نہیں آیا ہے، یا دنیا کی جو مذمتی بیان آ رہے ہیں اس میں پاکستان براہ راست لائن آف فائر میں نہیں آیا ہے. یہ پاکستان کی کامیابی بھی ہے اس حملے کے بعد، جو توقع کی جا رہی تھی کہ ساری دنیا پاکستان کو براہ راست اٹیک کرے گی. لیکن آسٹریلیا نے یہ واضح طور پہ انڈیا کو پیغام دیا ہے کہ وہ مل کے ایک اکٹھا عملی کام بھی کریں گے. کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ ظاہر ہے انڈین اوشن میں یا بحیرہ عرب میں بھی کچھ ہو سکتا ہے. یہ ساری ایسی باتیں ہیں. ثقلین، آسٹریلیا کا کیونکہ وہ آکس بنا، پھر وہ ہے کہ ان کی وہ ایک ڈیفرنٹ وہ ہے، وہ علیحدہ بات ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے جب پوچھا گیا کہ جی آکس کا کیا بنے گا، انہوں نے کہا واٹس اوکس، تو وہ وہاں ایک اور صورتحال ہے. مگر ہمارے یہاں کیونکہ کیبنٹ منسٹرز نے کہا کہ جی جنگ کا خطرہ ہے، تو ابھی جو اس کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں سٹیبلائز ہو گیا ہے، بلا ٹل گئی ہے کہ ابھی بھی ہمیں چکنے رہنے کی ضرورت ہے، محتاط ہوتے ہی ہیں؟ دیکھیے، محتاط تو ہمیشہ رہنا چاہیے،
اور خاص طور پہ پاکستان میں کے جو لائن آف کنٹرول کا جو علاقہ ہے یہاں پہ کچھ بھی چھوٹی موٹی گڑبڑ یا اسکیلیٹری کوئی چیزیں ہو سکتی ہیں، امکانات ہیں. ظاہر ہے انڈیا نے اپنا انڈس واٹر ٹریٹی کو معطل کر دیا ہوا ہے ڈپلومیٹک لیول پہ. آپ کو معلوم ہے دونوں ملکوں نے اپنے لوگ بلا رہی ہیں، ڈیفینس اٹیشی، ایئر اٹیشی اور ملٹری اٹیشی جو ہیں ان سب کو اپنے اپنے ملکوں میں پرسونا نان گراٹا ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. تو یہ ٹینشن تو بڑھ رہی ہے اور اس میں احتیاط کی ضرورت ہے، لیکن اس احتیاط کو آپ احتیاط ہی سمجھے کیونکہ احتیاط کرنا بہت ضروری ہے. کمزوری چھوڑنا دوسرے کو دعوت دینا ہے حملے کرنے کی. تو اس میں اگر آپ احتیاط رکھیں گے تو دوسرا 10 مرتبہ یا 6 مرتبہ سوچے گا کہ حملہ کرے نہ کرے. لیکن اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کیا حملہ اس وقت، جس طرح کہ اب آپ نے دیکھا کہ امریکہ کے صدر نے انڈیا سے ہمدردی کی، مارکو روبیو نے انڈیا سے ہمدردی کی، اگرچہ مارکو روبیو نے کسی بھی یعنی ان دونوں کو کی حوصلہ افزائی کی ہے کہ آپ لوگ مل کے بات کریں، لیکن امریکہ نے کسی بھی قسم کا میڈیٹری رول پلے کرنے کی آفر نہیں دی ہے. یہ انڈیا کو بھی سوٹ کرتا ہے اور پاکستان کے لیے یہ سوٹ نہیں کرتا. یعنی پاکستان چاہتا ہے کہ امریکہ شامل ہو اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان کوئی مسئلہ سیٹل کرنے کے لیے میڈیٹر کا یعنی ثالثی کا کردار ادا کرے. شاید امریکہ بھی چاہتا ہو لیکن انڈیا نہیں چاہتا. تو اس لیے امریکہ نے ثالثی کا کردار ادا کرنے کی کوئی بات نہیں کی. ایران نے اور قطر نے یہ براہ راست اور یو اے ای نے بھی آفر دی ہے کہ وہ ثالثی کا کردار ادا کر سکتے ہیں. قطر کا تجربہ بھی ہے حماس اور فلسطینیوں کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرنے کا. تو ہو سکتا ہے قطر کوئی ایکٹیو رول پلے کرے، اور جب قطر ایکٹیو رول پلے کرتا ہے تو اس کے پیچھے امریکہ کی بھی حمایت حاصل ہوتی ہے. تو اس ساری حالت میں میں جو نتیجہ نکال رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حملہ کرنے کے امکانات یا حملہ ہونے کے امکانات بھارت کی طرف سے پاکستان پر پہلگام کے حملے کے جواب میں وہ کم ہے. کیونکہ اس میں آپ غور کیجئے کہ انڈیا کے سامنے جو ٹارگٹ ہے وہ ضرور ہے کہ عوامی سطح پر، اور الیکشن کے لیے بہار کے الیکشن بھی آ رہے ہیں لیکن ابھی وہ کافی دور ہے، اکتوبر نومبر میں ہونے ہیں. تو اس کے لیے انڈیا میں وہ جو جنگوئزم جو ہے یا ایکسٹریمسٹ نیشنلزم جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ووٹر زیادہ سے زیادہ پڑیں. لیکن انڈیا کا سب سے بڑا اور اس سے بھی بڑا جو ٹارگٹ ہے وہ پاکستان سے جنگ نہیں ہے. انڈیا کی اس وقت $3.7 ٹریلین کی اکانومی ہے جس کو اگلے 2-3 برسوں میں یعنی آپ یہ سمجھ لیجیے کہ 2030 تک یعنی 5 سال بنتے ہیں، اس میں اس کو $5 ٹریلین کی اکانومی بنانا چاہ رہے ہیں. یہ ان کا ٹارگٹ ہے اور وہ اچیویبل ہے. یعنی یہ ایسا نہیں کہ یہ ان کے خواب ہیں، ڈیلوژنل خواب نہیں ہے. یہ انڈیا کی اکانومی کی جو پروجیکشن اس وقت بن رہی ہے، جو کیونکہ آپ دیکھیں چین میں پر پابندیاں لگ رہی ہیں یا لگ سکتی ہیں یا ٹیرف بڑھ سکتے ہیں، تو دنیا میں ایک رجحان یہ بن رہا ہے. یا ویسے یہ اپرچونٹی پاکستان کے لیے بھی ہے لیکن پاکستان نے کتنی اویل کی ہے یہ خدا بہتر جانتا ہے، کتنی تیاری کی ہے. لیکن انڈیا نے تیاری کر لی ہوئی ہے کہ چائنا سے جتنے بھی انویسٹرز ہیں جو اٹھیں گے نکلیں گے باہر ٹیرفز کی وجہ سے، ان کی پہلی پریفرنس انڈیا ہوگی. سمجھ آتی ہے کہ ان کا اکنامک انٹرسٹ نہیں بنتا کہ کسی اس میں کہیں کوئکلی. ہمارے پاس 1 منٹ ہے. ہمیں انڈیا کے جنگوئزم اشتعال انگیزی کو میچ نہیں کرنا چاہیے خاص طور پہ حکومت میں. کوئکلی 1 منٹ. نہیں، پاکستان کو دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ انڈیا کی اگر آپ یہ دیکھ رہے انڈیا کی اگر جی ڈی پی $3.7 ٹریلین ہے تو پاکستان کی جی ڈی پی جو وہ $350 بلین ہے. بہت ہی کم، یعنی مینیکولس ایک نقطے کے برابر ہے اگر انڈیا ایک بڑا سا دائرہ ہے تو پاکستان کو تو مقابلہ کرنا ہی نہیں چاہیے. اور پاکستان کو کچھ بھی نہیں، یعنی پاکستان کے لیے یہی جو کیا ہے اس نے یہی بہتر ہے کیونکہ اور کوئی آپ کو حل نہیں ہے. انڈیا کے لیے لوز کرنے کے لیے بہت کچھ ہے اگر وہ جنگ میں جاتے ہیں. تو انڈیا اگر ریسٹرین کا مظاہرہ کرتا ہے تو انڈیا کو بہت فائدہ ہے، اکنامکس بھی کا بھی اور ڈپلومیسی کے ڈپلومیٹک لیول پہ بھی انڈیا کو بہت فائدہ ہے. پاکستان کو اصل فائدہ ہے کہ پاکستان دنیا کے سامنے کریڈیبل ایکشنز لے انتہا پسند تنظیموں کے خلاف، تو پاکستان کی ایک عزت اور تکریم بڑھے گی. ورنہ پاکستان پر کو براہ راست کوئی شاید اس کی مذمت نہ کرے لیکن پاکستان پر شک ہمیشہ رہے گا. بہت بہت شکریہ ثقلین آپ کے وقت دینے کا. تو ہم تو وکٹم خود دہشت گردی کر رہے ہیں، اس لیے اس کے لیے بالکل ہمیں یہ کرنا چاہیے، یہ اسٹیپس لینے چاہیے. بالکل، بہت شکریہ. تھینک سو مچ عامر صاحب. دیکھنے والوں کا شکریہ. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.